बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है, दुराई रिवीजन का चौथा लेक्चर है। और हम इससे पहले जितने भी सब्जेक्ट आपने रिवीजन ऑनलाइन क्लास में पढ़े या यूट्यूब वाली वीडियो में पढ़े, वो तमाम आपको यकीनन याद हो गए होंगे। और अब हमने चौथा लेक्चर शुरू करना है। वही पहले वाली जो आपको पहले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि अपने पास कापी पेन और बुक वगैरह सारा कुछ अपने करीब रखें, कि अगर मैं कोई बात कहूँ, कोई आपको समझ ना आए, आप लिखना चाहें या डिफ़िकल्ट वर्ड हो तो वो आप लिखना चाहें, तो आपके पास पहले से सब कुछ मौजूद होना चाहिए। इसलिए अपने पास तमाम चीज़ें रखें और फिर हम अपनी ऑनलाइन क्लास दुराई लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारी 3 की बुक है। चलिए देख लेते हैं कि आज हमारा कौन सा चैप्टर है। आज हमारा चैप्टर है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इसकी हम रिवीजन करेंगे और इसकी हम दुराई करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसके ख़ास अल्फाज बताए जाते हैं कि अगर आपको चैप्टर में वो ख़ास अल्फाज आएँ या डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएँ तो आपको पहले से उनका मीनिंग आता हो, तो आसानी से आप उनका मतलब समझ सकें। ठीक है, हज़रत उमर फ़ारूक से जो नाम है इस चैप्टर का, उसको मैं सिर्फ पहले क्लियर करना चाहूँगी। हज़रत उमर फ़ारूक हमारे दूसरे खलीफा थे, मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। बहुत सखी, बहादुर, दलेर इंसान थे और नहायत अपने खिलाफत के ज़माने में बहुत ईमानदारी के साथ लोगों के साथ फ़ैसले किए और बहुत ईमानदारी से लोगों के साथ पेश आए। ठीक है, अब इसके ख़ास अल्फाज की तरफ आ जाते हैं। ख़ास अल्फाज हमारे हैं, सबसे पहला है लक़ब। लक़ब का मतलब है कि किसी भी खूबी की वजह से आपका कोई नाम रखा जाए, किसी भी इंसान का कोई ख़ास नाम रखा जाए किसी भी खूबी की वजह से। ठीक है, यानी अगर आपने क्लास में बहुत अच्छा सबक पढ़ा है या बहुत अच्छे तरीके से याद करके आई हैं, आप बच्चों की बहुत हेल्प करती हैं, तो आप हमेशा टीचर्स आपको आएंगे, कहेंगी वो अच्छी वाली बच्ची या वो प्यारी बच्ची, इस तरह का आपको निक नेम छोटा सा दे देते हैं, अच्छा सा। तो वो आपका लक़ब एक किस्म का बन जाता है। जो टीचर आती है, स्टाफ रूम में भी टीचर्स आपस में बातें करें तो कहते हैं वो 4 क्लास की या 3 क्लास की वो बच्ची है ना, अच्छी सी प्यारी सी, तो वो आपका एक लक़ब, तो तमाम एकदम से पहचान जाते हैं। अच्छा, वो वाली हो जो सबके काम आती है, डेली सबक याद करके आती है, अपना सारा काम करती है, वो वाली बच्ची, तो एकदम से आप पहचाने जाते हो। तो इसी तरह लक़ब उससे कहा जाता है जो आपकी किसी खूबी की वजह से आपका नाम रखा जाए, तो उसे लक़ब कहा जाता है। ठीक है। सेकंड है हमारा खलीफ़ा। खलीफ़ा बादशाह। खलीफ़ा का मतलब है बादशाह, किसी भी मुल्क का, किसी भी सूबे का, इलाके का खलीफ़ा, यानी वो उसका हुक्मरान। जैसे हमारा आजकल हमारे मुल्क के हुक्मरान कौन हैं? इमरान ख़ान, तो वो हमारे खलीफ़ा, हमारे बादशाह हैं। ठीक हो गया। नंबर 3 पे रियाया। रियाया का मतलब है लोग। पहले ज़माने में जो बादशाह होते थे और वो उनकी आवाम को, उनके लोगों को रियाया कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद है माले गनीमत। माले गनीमत का मतलब है जंग में हाथ आने वाला सामान। यानी पहले ज़माने में जो जंगें होती थी ना, और जो लोग हार जाते थे और वो मैदान छोड़ के भाग जाते थे, तो उनसे जो सामान बचता था तो जीतने वाला वो सारा सामान उठा लेते थे और अपने बीच जितने भी अफराद होते थे उसमें बांट लेते थे बराबर बराबर। तो वो जो सामान मिलता था उसे माले गनीमत कहा जाता है। ठीक है, हारने वाले से जो सामान मिलता था वो माले गनीमत था। ठीक है, यानी जंग में हाथ आने वाला सामान या माल जो भी। उसके बाद है नंबर 5 पे खुतबा। खुतबा का मतलब है जुमे की नमाज के बाद या ईद की नमाज के बाद जो तकरीर की जाती है, मौलाना साहब या कारी साहब जो मस्जिद के इमाम होते हैं वो तकरीर करते हैं, उसे खुतबा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है नंबर 6 पे लू, गर्म हवा। लू दोपहर के टाइम पे अक्सर गर्मियों में गर्म गर्म हवा चलती है ना, तो उसे लू कहा जाता है, लू गर्म हवा। उसके बाद है नंबर 7 बैतुल माल। बैतुल माल सरकारी ख़जाना। सरकारी ख़जाना क्या, इमरान ख़ान के पास जो भी इस वक्त रुपए पैसे हैं या हमारे मुल्क की दौलत है, वो सारा कुछ बैतुल माल है, वो सरकारी ख़जाना है। पहले ज़माने में सरकारी ख़जाने को बैतुल माल कहा जाता था और अभी उसी का नाम चेंज होकर सरकारी ख़जाना रख दिया गया है। ठीक है, आपको अल्फाज की यकीनन समझ आ गई होगी। चलें हम चैप्टर की तरफ आते हैं दोबारा। चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम उमर और लक़ब फ़ारूक था।
حضرت عمر فاروق مکہ میں پیدا ہوئے، ان کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے قریش سے تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ مسلمانوں کے کتنے خلیفہ ہیں؟ جی بالکل 4 خلیفہ تھے، اور ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر دوسرے نمبر پر تھا، ٹھیک ہے۔ وہ بہت بہادر، سخی اور انصاف کرنے والے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد انہیں رعایا کی بے حد فکر رہتی تھی۔ وہ راتوں کو مدینے کی گلیوں میں پھرتے، اگر کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو ان کی مدد کرتے۔ وہ لوگوں کی ضرورتوں کا بہت خیال رکھتے۔ انہوں نے غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور معذوروں کے لیے وظیفے مقرر کر رکھے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے حد سادہ زندگی گزاری۔ آپ سادہ غذا کھاتے اور سادہ لباس پہنتے۔ جب تھک جاتے تو مسجد کے کچے فرش پر سو جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، لیکن ہر شخص کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھنے کی آزادی تھی۔ نیو پیج پہ آ جائیں، پیج نمبر 41 میں۔ ایک مرتبہ مال غنیمت میں کچھ چادریں آئیں، سب کو ایک ایک چادر ملی۔ خلیفہ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر کا لباس پہنے خطبہ دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ مال غنیمت میں سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، ایک چادر سے آپ کا لباس نہیں بن سکتا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری چادر کہاں سے لائے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سوال کا جواب میرا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، یہ بات درست ہے کہ ایک چادر سے میرے والد کا لباس نہیں بن سکتا تھا، میں نے اپنے حصے کی چادر بھی انہیں دے دی۔ یہ جواب سن کر انہیں اس شخص کو تسلی ہو گئی، اور اس نے کہا، بے شک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرمائیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکاری خزانے کی خود دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ایک پیسہ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گرمی کا موسم تھا اور دوپہر کا وقت تیز لو چل رہی تھی۔ ایسے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے میں جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ جب حضرت عثمان کے گھر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، آپ اتنی سخت گرمی میں کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بیت المال کا ایک اونٹ کھو گیا ہے، اس کی تلاش میں نکلا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کو اس وقت نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی غلام کو بھیج دیا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ سے زیادہ اللہ کا غلام کون ہے؟ آپ نے شروع سے اینڈ تک اس چیپٹر کو سنا۔ میں نے اس وجہ سے بھی چیپٹر پورا پڑھا ہے، اس میں کوئی ڈیٹیل کی بات آپ کو نہیں بتائی، کیونکہ یہ ہم کہیں دفعہ اس کو چیپٹر کو ڈیٹیل سے میں آپ کو سمجھا چکی ہوں۔ ایک ایک لفظ کا مطلب، ایک ایک چیز کا مطلب اس میں آپ کو سمجھا چکی ہوں۔ اس لیے کہ میں اس وقت ہمارے ریویژن کلاس ہے، تو ریویژن میں ایکسرسائز کو ہم زیادہ ٹائم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایکسرسائز میں ساری وہی باتیں ہیں جو اس چیپٹر میں ہیں۔ آپ نے یقیناً پہلے بھی غور سے سنا تھا، اور میں نے جب آپ سے آنسر کیے تھے تو آپ نے صحیح آنسر دیے تھے، اور ابھی بھی غور سے سنا ہوگا۔ تو جب میں صبح آن لائن کلاس لوں گی تو پھر آپ نے یقیناً مجھے صحیح جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس وقت بھی میں پڑھوں گی، اور پھر آپ نے جب میں آنسر پوچھوں گی تو آپ نے مجھے صحیح جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اب اس کے ایکسرسائز کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایکسرسائز میں سب سے پہلے وہی سوال جواب ہوتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ابھی میں نے آپ کو چیپٹر سٹارٹ کرنے ہی کے پہلے ہی میں نے بھی بتایا، اور آپ نے اس چیپٹر میں بھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ہمارے حضرت عمر فاروق ہمارے دوسرے خلیفہ تھے۔ صحیح ہو گیا؟ اس کا یہ آنسر آئے گا۔ نمبر 2 ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے انسان تھے؟ اب اس میں بہت سارے آپشنس ہیں، آپ نیک بھی لکھ سکتے ہیں، آپ ایماندار بھی لکھ سکتے ہیں، آپ سخی بھی لکھ سکتے ہیں، آپ جرت مند بھی لکھ سکتے ہیں، آپ انصاف پسند بھی لکھ سکتے ہیں، آپ بہت سارے آپشن آپ لکھ سکتے ہو۔ تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی انسان تھے، یا بہت ایماندار انسان تھے، یا بہت دیانتدار، جو بھی آپ اس میں آپشن میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 3 پہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی ضرورتوں کا کیسے خیال رکھتے تھے؟ ابھی آپ نے اس میں چیپٹر میں پڑھا کہ اس میں کہا تھا کہ انہوں نے مختلف لوگوں کے لیے، جیسے یتیموں، بیواؤں، معذوروں،
غریبوں، ان سب کے لیے وظیفے مقرر کرے. اور میں نے آپ کو چیپٹر پڑھاتے ہوئے وظیفے کا بھی ایکسپلین کیا تھا کہ وظیفے کسے کہتے ہیں. یعنی انہوں نے منتھلی یا ویکلی یا ڈے کے حساب سے لوگوں کو پیسے دیتے تھے. ایک منتھ کے پاس پیسے دیتے تھے غریبوں کو. کسی عورت کو 1000 دے دیا، 2000. اس وقت تو 1000 دو نہیں، اشرفیاں یہ اس طرح کی ہوتا تھا. ابھی یہ 1000 2000 کی بات ہے. تو وہ مختلف لوگوں کو پیسے دیا کرتے. تو وہ جو پیسے دینا ہوتا تھا منتھلی، ہر بندے کو پیسے دیتے تھے، تو اس کو وظیفے کہتے ہیں. پیسے دینے کو کہتے ہیں وظیفے. یعنی انہوں نے سب لوگوں کے لیے جو ضرورت مند تھے ان کے لیے وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے. تو وہ لوگوں کو کیسے خیال رکھتے تھے؟ وہ لوگوں کی ضرورت مندوں کو وظیفے دے کر ان کا خیال رکھتے تھے. ٹھیک ہے، اس کا یہ آنسر ہو گیا. اب نیکسٹ پہ جاتے ہیں. آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس میں بھی نہایت بہت سارے آپشن ہیں. جیسے اوپر کوشچن تھا کہ وہ کیسے انسان ہیں، اس میں بھی زیادہ آپشن تھے. تو ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس میں بھی ہزاروں آپشنس ہیں. جو اچھی بات ہے وہ آپ کو سبق آموز ہے ہمارے لیے. جیسے وہ بہت نیک تھے تو ہمیں بھی نیک بننے کا سبق ملتا ہے. وہ بہت سچائی سے کام کرتے تھے تو ہمیں بھی سچائی کا کام ملتا ہے. وہ اچھے ایماندار انسان تھے تو ہمیں بھی ایمانداری کا سبق ملتا. تو یہ تمام باتیں اس کوشچن کا آنسر بن سکتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی نیکی کی راہ پر چلنا چاہیے، ہمیں بھی سچائی سے بات کرنی چاہیے، ہمیں بھی ایمانداری سے کام. یہ تمام باتیں اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب نیکسٹ کوشچن پہ کوشچن آنسر کی آپ کو یقین سمجھ آ گئی ہوگی. اب نیکسٹ پہ جاتے ہیں. نیکسٹ ہے کہ متن کے مطابق بتائیں یہ کس نے کہا. یعنی انہوں نے آپشنس دیے ہوئے ہیں، لائنس دی ہوئی ہیں متن کے مطابق کہ یعنی نیچے جو لائن دی ہوئی ہے، لائن کو متن کہا جاتا ہے نا، کہ لائن دی ہوئی ہے تو آگے فلنگ دی بلینکس ہیں. تو آپ بتائیں کہ یہ جو لائن تھا، یہ فقرہ تھا، یہ لائن تھی، اس چیپٹر میں کس بندے نے کہا ہے، اس کا نام لکھنا ہے. تو فرسٹ لائن ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری چادر کہاں سے لائے. اگر آپ نے چیپٹر غور سے سنا ہوگا تو آپ فوراً جواب دے دیں گے. تو اس کا ہوگا ایک شخص نے کہا. آپ نے پورا جواب لکھنا ہے، پیپر میں بھی، کاپی میں بھی، بک میں بھی. میں نے آپ کو لکھوایا ہوا ہے. ایک شخص نے کہا. نمبر 2 ہے، اس سوال کا جواب میرا بیٹا دے گا. یہ کس نے کہا؟ جی بالکل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. پھر ہے، میں نے اپنے حصے کی چادر بھی انہیں دے دی. یہ کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. ٹھیک ہو گیا. کسی غلام کو بھیج دیا ہوتا. یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. مجھ سے زیادہ کسی غلام کو بھیج دیا ہوتا. حضرت عثمان غنی نے کہا. ٹھیک ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. مجھ سے زیادہ اللہ کا غلام کون ہے؟ یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. ٹھیک ہو گیا. یقیناً آپ کو اس کوشچن کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم اگلے کوشچن کی طرف جاتے ہیں. اگلا ہے، ہم آواز الفاظ کے جوڑ ملائیے. ہم آواز، ہم نے پیچھے جو چیپٹر نعت پڑھی تھی اس میں بھی ہم آواز لکھنے تھے. یعنی ایک ہم آواز لفظ دیا ہوا تھا تو اس کا ہم آواز لکھنا تھا. لیکن یہاں پہ انہوں نے ہم آواز بھی دیا ہے، لفظ بھی دیا ہے، اور اس کا ہم آواز بھی دیا ہے، اور اس کو ہم معنی اس کو ہم نے اس کے ساتھ میچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم معنی الفاظ. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلا لفظ ہے بہادر. جی بالکل، دلیر. مطلب ہمائنی یعنی اس طرح کا لفظ بنانا ہے. بہادر، دلیر. لباس، کپڑے. درست، صحیح. سرکار، حکومت. دیکھ بھال، حفاظت. کھونا، گم ہونا. سمجھ آ گئی؟ پھر دوبارہ دیکھ لیں. بہادر، دلیر یعنی ہم معنی ہم نے بنانے ہیں. اچھا، ہم آواز الفاظ نہیں ہیں، ہم معنی الفاظ ہم نے ان کو بنانا ہے. ٹھیک ہے. بہادر، دلیر. لباس، کپڑے. درست، صحیح. سرکار، حکومت. دیکھ بھال، حفاظت. کھونا، گم ہونا. درست، صحیح. ٹھیک ہو گیا. آپ کو اس کی یقیناً تینوں کوشچن کی جو کوشچن آنسر ہیں اس کی بھی، پھر متن والا جو کوشچن تھا متن کے مطابق بتائیں یہ کس نے کہا، اور پھر ہم معنی الفاظ کے جوڑ بھی ملائیے. یہ بھی تینوں کوشچن کی آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے. اب اگلے کوشچن کی طرف جاتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہمارا 43 پیج پہ ہے اور کوشچن نمبر 4 ہے. دیے گئے جملوں کو سوالیہ جملوں میں بدلیں.
اب انہوں نے ایک اگزامپل دی ہوئی ہے، آپ نے نیچے چینج کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ اب انہوں نے آنسر دیا ہوا ہے، ہم نے اس کا کوسچن بنانا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ پیپر میں تو ہوتا ہے کہ کوسچن ہوتا ہے تو ہم آنسر لکھتے ہیں، لیکن اس کوسچن میں انہوں نے الٹ کیا ہوا ہے، انہوں نے آنسر دیا ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس آنسر کو کوسچن میں چینج کریں۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی آپ کو آپ کا ہر طریقے سے امتحان لیا جا رہا ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی۔ آنسر بنانا تو آسان ہے، آنسر تو ہم فٹ فٹ بنا لیتے ہیں، اگر غور سے ہم نے چیپٹر سنا ہو تو ہم آسانی سے آنسر بنا سکتے ہیں، لیکن اس کا کوسچن بنانا اگر نہ آتا ہو، نہ سمجھ آئی ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہاں اگر غور سے سنا ہے سارا لیکچر تو پھر آپ آسانی سے بنا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، فرسٹ ہے ہمارا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، یہ آنسر ہے۔ انہوں نے اب ایگزامپل دی ہوئی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ سمجھ آ گئی؟ کون تھے؟ تو پھر ان پر آنسر آپ نے پڑھ لیا کہ وہ ہمارے دوسرے خلیفہ تھے۔ صحیح ہو گیا۔ نمبر 2 کا آپ دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سادہ زندگی گزاری۔ اب جب آن لائن کلاس ہوگی تو میں یہ آپ سے پوچھوں گی، ابھی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں لیکن پھر آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر میں نہیں بتاؤں گی، میں صرف کوسچن کروں گی اور آپ نے مجھے آنسر دینا ہوگا۔ کسی بھی بچی سے میں پوچھ سکتی ہوں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آن لائن کلاس لیا کریں، کیونکہ یہی ریویژن آپ کے ایگزامس میں آ رہی ہے۔ جو چیپٹر آپ کا ریویژن ہو رہا ہے، دہرائی ہو رہی ہے جس چیپٹر کی، وہ تمام چیزیں آپ کے ایگزامس میں آئیں گی، اسی لیے آپ کے لیے آن لائن کلاسز ارینج کی گئی ہیں کہ آپ کو گھر بیٹھ کے آپ کی ریویژن ہو جائے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ کی جو آن لائن کلاسز ہوتی ہیں وہ آپ ضرور لیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، نمبر 2 ہم پوچھ رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سادہ زندگی گزاری، تو اس کا آنسر ہو جائے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی زندگی گزاری۔ نہایت سادہ کو کاٹ کے وہاں آ جائے گا کیسی زندگی گزاری۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی زندگی گزاری۔ نمبر 3 پہ آ جائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ اب اس کا آنسر ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام کیا تھا۔ اب کس کو کاٹیں گے؟ حضرت عبداللہ کو۔ حضرت عبداللہ یعنی نام نکال کے وہاں پہ ہم لکھیں گے کیا، تو یہ ہمارا کوسچن بن گیا، تو پھر آنسر میں حضرت عبداللہ آ جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ ٹھیک ہو گیا۔ لاسٹ دیکھ لیتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینے کی گلیوں میں پھرتے، تو اس کا کوسچن بنائیں گے، آپ رات کو کہاں پھرتے؟ آپ رات کو کہاں پھرتے؟ تو مدینے کی گلیاں ہٹا کے وہاں پہ کہاں آ جائے گا، تو کہاں پھرتے؟ مدینے کی گلیوں میں پھرتے۔ صحیح ہو گیا؟ آپ کو اس کوسچن کی بھی صحیح طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، دیے گئے جملوں کو سوالیہ جملوں میں چینج کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سادہ زندگی گزاری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی زندگی گزاری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ آپ رات کو مدینے کی گلیوں میں پھرتے، آپ رات کو کہاں پھرتے؟ ٹھیک ہو گیا؟ کوسچن کی سمجھ آ گئی؟ یقیناً آپ کو چیپٹر کی بھی جو ہم نے پڑھا حضرت عمر فاروق فل چیپٹر کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی، لفظ کی ادائیگی بھی سمجھ آ گئی ہوگی، الفاظ معنی بھی سمجھ آ گئے ہوں گے، اور جو ہم نے ایکسرسائز میں 4 کوسچن کیے، سب سے پہلے تھے سوال جواب، پھر اس کے بعد تھا متن والا، پھر اس کے بعد تھا معنی الفاظ، اور پھر تھے آخر میں سوالیہ جملوں میں چینج کریں، تو آپ کو ان چاروں کے چاروں سوالوں کی نہایت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی، اب ہم اپنے ہوم ورک کی طرف جاتے ہیں۔ ہوم ورک آپ کا حضرت عمر فاروق کا تمام کام اور تمام مشقی کام یاد کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تمام مشقی کام آپ نے یاد کرنا ہے، حضرت عمر فاروق کا کام اور تمام مشقی کام یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی، نیکسٹ لیکچر کے لیے مجھے اجازت چاہیے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔